गुनाह दो किस्म के हैं, जो अव्वलन उनकी किस्में हैं। एक गुनाह तो वो होता है जो इंसान वुज़ू करता है तो उसके साथ वो गुनाह बह जाता है। फ़राइज़ की अदायगी, इसके अलावा माशरे के अंदर जो इस्लाही काम हैं, किसी अपने अजीज़ के साथ अच्छे मामलात रखना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, दुनियावी मामलात में शरीयत का लिहाज रखना, ये वो नेकियां हैं जिसके साथ इंसान के छोटे छोटे गुनाह बह जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान वुज़ू करता है तो उसके गुनाह उसके साथ बह जाते हैं, चेहरा साफ हो जाता है, गुनाहों से वो बंदा पाक हो जाता है। सगीरा जो गुनाह हैं उसके, छोटे जो गुनाह हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। फिर कबीरा गुनाहों के अंदर दो किस्में हैं। शिर्क करना, कुफर करना, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की ज़ात व सिफ़ात के अंदर या दुनिया के अंदर कोई कुफरिया जुमले बोलना, ये मामलात, इसमें इंसान जब तक तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा तो इंसान की बख्शिश नहीं होती। नमाज नहीं पढ़ी थी, रोज़ा नहीं रखा था, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, या ऐसे जो शरई मामलात हैं उस पर अमल नहीं किया, तो अब हुक्म यह है कि नमाज की कज़ा करो, रोज़े की कज़ा करो, हज अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो हज करो। कुछ मामलात की अदायगी ज़रूरी है, कुछ पे अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल अपने करम का सदका माफ़ी फरमा देता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो शिर्क की तरफ नहीं है लेकिन बड़े गुनाह हैं। शिर्क के साथ इंसान फौरन काफिर हो जाता है, इसके साथ इंसान काफिर नहीं होता, लेकिन ऐसा गुनाहगार है कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के साथ बगावत उसको शुमार किया जाता है। चंद मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिसकी तरफ कोई आना नहीं चाहता, उसको बयान करना कोई नहीं चाहता। कोशिश ये है, क्योंकि दौर ऐसा है, उसके अंदर अपना हिस्सा शामिल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने जो मनसब दिया है उसके मुताबिक उस पर कोशिश करनी चाहिए। उन गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि इंसान के हाथ का भी ज़िना है, इंसान की आंखों का भी ज़िना है, इंसान के कदमों का भी ज़िना है। लेकिन हम इसको किसी खाते में शुमार नहीं करते। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल का कुरान कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह फरमाता है, जो जानी मर्द है, जानी औरत है, उसको 100 दुर्रे मारे जाएं। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। साथ ही अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल फरमाता है, जब तुम इनको 100 कोड़े मारोगे, जब एक गैर शादीशुदा लड़का है उसको तुम कोड़े मारोगे, गैर शादीशुदा लड़की है, इन्होंने आपस में बदकारी की है, जब इनको तुम कोड़े मारोगे ना तो इन पर तरस नहीं खाना। सोचने वाला ये समझता है मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं आजाद हूं, फरमाए नहीं, तुम आजाद नहीं हो। दुनिया में चाहे तुम्हें इस गुनाह की सजा न मिले, चाहे तुम पैसे दे के छूट जाओ, दुनिया में चाहे तुम्हारा रोब दबदबा हो, तुम्हारे पास जनाब ताकत हो, तुम्हारे पास हर लिहाज से प्रोटोकॉल हो, तुम दौलतमंद हो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुमने किसी पर ज्यादती कर दी है, किसी के साथ जुल्म कर दिया है, या तुमने ये फेल बदकारी का फेल कर दिया है, तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। पर मैं अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल फरमाता है, उसका हिसाब किताब हमारे पास आओगे तो हम लेंगे। लेकिन दुनिया में तुम्हारे लिए वो हिसाब किताब बेहतर था आखिरत के बदले में। जहन्नम के
اندر جو سزا ہے یا قبر کے اندر جو سزا ہے وہ زیادہ مشکل ہے. دنیا کی آسان تھی. یہ تو ہمارے پاس اسلامی قانون نہیں ہے, یہ تو شریعت کی جو حدیں ہیں وہ لاگو کی جاتی, اور دنیا کے اندر ان حدوں کو لاگو کر دینا وہ ہمارے لیے بہتر تھا آخرت کے بدلے میں. اور اللہ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, اور فرمایا جب تم ان دونوں کو سزا دو, بدکار مرد کو بدکار عورت کو جب تم سزا دو, تو فرمایا اکیلے یہ نہیں کہ کسی بند کمرے کے اندر سزا دے دی, نہیں, اور میں لوگوں کو جمع کرو, لوگوں کے بیچ میں ان کو سزا دو. کچھ ظاہری گناہ ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, کچھ ہیں چھپ کے کیے جاتے ہیں. بظاہر بندہ کس سے چھپے گا؟ لوگوں سے چھپ کے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے. دور اور وقت ایسا آ چکا ہے کوئی بھی اس سے بچ نہیں پا رہا. خصوصاً یہ آنکھوں کی بدکاری یہ تو جاری ہے. موبائل کھولو, پہلے فیس بک کچھ صاف ہوتا تھا, اب کوئی ایسی جناب آپ کا سوشل نیٹ ورک کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ اٹھائیں وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جس سے آنکھوں کی بدکاری ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو سزا بھی دو. ان کو سزا کیا دو؟ 100 کوڑے مارو ان کو, دونوں کو 100 کوڑے لگیں گے, اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی جائے گی. اور جب تم سزا دے رہے ہو نا, یہ نہیں اپنے دل کے اندر کوئی جناب ان کے لیے ترس پیدا کرو. فرمایا نہیں, تمہارا ترس کرنا اور ہے, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کو پاک کرنا اور ہے. ان کو پاک کرو, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرو. اور ایک وہ مرد وہ عورت جو شادی شدہ ہے اور بدکاری کرتے ہیں, اس فعل کے اندر وہ مبتلا ہے, تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مرد کو اس عورت کو سنسار کیا جائے گا. سنسار کیسے کیا جائے گا؟ کہ ان کو پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ ان کی روح نکل جائے. ایک صحابی اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے, یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہگار ہوں, مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا, جانتے تھے چونکہ رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا, پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے پھر توجہ نہیں فرمائی, پھر وہ گھوم گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہیں یہ مجنون تو نہیں ہے, کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہے. فرمایا پوچھو اس سے کہ اس نے شراب تو نہیں پی؟ کوئی صحابی قریب ہوئے, ان کو منہ سونگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب بھی نہیں پی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سنسار کر دو, اس کو سنسار کر دو. صحابہ لے گئے, اللہ کے پاک محبوب خود نہیں گئے, کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے, اور باپ کے سامنے بیٹے کو سزا دی جائے باپ برداشت کر ہی نہیں سکتا. نبی روحانی والد ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کو سزا دو. سنسار کر دیا گیا. لیکن لوگ کہتے ہیں جناب صحابی نے فلاں گناہ کر دیا, ہم میں گناہ زیادہ ہے, صحابی پہ انگلی کیسے اٹھاتے ہو؟ لیکن جس سے وہ عمل ہوا ہے اس کی توبہ بھی تو دیکھو. کسی نے ایک ہڈی ماری, اس صحابی کے سر پہ لگی, نیچے گرے. کچھ لوگوں نے برا کہا کہ کاش تو نے ایسا نہ کیا ہوتا, تو نے یہ فعل نہ کیا ہوتا تو آج تو ایسا نہ ہو رہا ہوتا. جب صحابی فوت ہو گئے, ان کو جب جناب وہ پتھر مار کے ان کو سنسار کر دیا گیا, اللہ کے نبی کی خدمت میں لوگ آتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ سنسار کر دیا گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا گیا ہے. فرمایا کہ بتاؤ کیا معاملات تھے؟ کوئی بھاگا دوڑا بھی تھا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جب پتھر لگتے ہیں, کسی کو سزا دی جا رہی ہو, چاہے وہ خود پیش ہوا ہے, چاہے اپنے آپ کو اس نے خود پیش کیا ہے, لیکن تکلیف کے وقت انسان بھاگتا دوڑتا تو ہے. اور وہ رحمت للعالمین نبی اس بات کو سوچ رہے ہیں, اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی,
چونکہ اس نے خود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خود کو پیش کیا ہے، چاہتا تو نہ بتاتا، چاہتا تو لوگوں سے چھپا سکتا تھا، چاہتا تو اپنے اس عیب کو، اپنے اس گناہ کو چھپا سکتا تھا، لیکن پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال بہت کریم ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے گناہ پہ پردہ نہیں ڈالا بلکہ اپنے عیب کو خود لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کیا ہے، سزا کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ بھاگا دوڑا بھی تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا دوڑا تھا، لیکن پھر ایک صحابی نے یوں جناب اس کو یہ ہڈی ماری ہے، پتھر مارا ہے، اس کے ساتھ اس کے سر سے خون نکلا تھا، اور فلاں صحابی نے یوں کہا تھا، ان کے بارے میں فلاں یوں کہہ رہے تھے، اس نے ایسا نہ کیا ہوتا یہ ہلاک ہو جائے، اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رب ذوالجلال سے ڈرو۔ فرمایا کہ جس طریقے سے اس نے توبہ کی تھی، جیسی توبہ اس نے کی تھی، فرمایا اگر اس کی توبہ کو پوری کائنات کے گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو فرمایا پوری کائنات کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ توبہ اس کی، وہ جو الفاظ ہیں اس کے، وہ پوری کائنات کے گناہگاروں کے گناہوں کو پاک کرنے والے الفاظ ہیں۔ صحابی پہ انگلی اٹھاتے ہو، لیکن صحابی کی توبہ ہے اس پر بھی غور کرو، صحابی کا وہ الفاظ اور توبہ کی مستقل پکی توبہ، اس پہ بھی غور کرو۔ اور پاک محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو قیامت تک کے تمام بدکاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام گناہگار بخشے جا سکتے ہیں اس کی توبہ کی بدولت۔ کیسی توبہ کی ہوگی؟ کچھ عرصہ گزرتا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں عورت آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دیجئے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں کے ساتھ مجھ سے بدکاری ہوئی تھی نا۔ یا رسول اللہ اب میں اس وقت ایسی حالت میں ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ، شاید تم کوئی ایسے الفاظ بول رہی ہے جو نہیں ہوئے، شاید یہ فعل نہ ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے، یا رسول اللہ میں خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے یار؟ یہاں تو گناہ ہو جائے تو لوگ بھاگتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم پر شریعت کی حد لگائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سزا کو بھگت لینا وہاں کی سزا سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تمہاری اولاد پیدا ہو جائے پھر آنا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو، بچہ پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، ابھی اس کا حق ہے، دودھ پلایا جائے گا۔ دودھ پلایا گیا، پھر وہ خود اپنے بچے کو ہاتھ میں روٹی پکڑا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، دیکھ لیجئے، میں گواہی کے طور پہ اس کے ہاتھ میں روٹی بھی پکڑا رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے یہ روٹی خود کھا رہا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھ پر شریعت کی حد لاگو کیجئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ صحابہ یا اس دور کے لوگ یہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر سزا بھگت لینا یہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے۔ گناہ ہے، انسان سے ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر گناہ پر ڈٹنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جب تمہیں بیماری کا پتہ چل جائے تو علاج میں دیر مت کرو، بیماری کا پتہ چل جائے تو علاج کرنے میں دیر مت کرو، اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی توبہ کرنے میں دیر مت کرو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک بدکار آدمی بدکاری کرتا ہے تو فرمایا اس وقت اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت جب بدکاری کرتے ہیں تو ان کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں موت واقع ہو جائے ایمان تو ہے ہی نہیں پاس، ایمان تو پاس ہے ہی نہیں۔ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ پر ڈٹ جائے۔ دیکھیے آنکھ سے بدکاری ہے، یہ بھی زنا ہے۔ آنکھ سے انسان کسی ایسی عورت کو دیکھتا ہے یا ایسی معاملات دیکھتا ہے جو شریعت نے اس کے لیے حرام قرار دیے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔
یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ اب وہ دور نہیں رہا کہ بھئی تسی کو یار مسائل نہیں، یہ مسائل بیان کرنے والے نہیں ہیں، یہی تو دور ہے بیان کرنے کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے نشانی کیا ہے کہ فرمایا کہ اس قوم کے اندر بدکاری بڑھ جائے گی، اور فرمایا پھر زلزلے آئیں گے، پھر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے شروع ہوں گی۔ زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، قدرتی آفات آئیں گی، لیکن ان کی جڑ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ان کی نشانی کیا ہے؟ اس دور کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس دور کے اندر زنا اور بدکاری بڑھ جائے گی۔ موبائل نے بڑھا دی ہے کہ نہیں بڑھائی؟ اور تسی اس گل منو نہ منو، اس نے بڑھایا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ باپ خود اپنی بیٹی کو لا کے موبائل دے رہا ہے، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے 2 موبائل یار، اس نے اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے رابطے میں رہنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن توجہ بھی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا حکم دیا تو کیوں دیا ہے؟ توجہ کون رکھے گا؟ اب تو بچوں کے سامنے جناب کارٹون لگا دو، کارٹون کے اندر بھی ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جو انسان، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسکول اور کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص ایسا بھی ملا، اسکول ٹیچر ہے، کہتا ہے جی میں نے اپنے پیریڈ کے اندر بچیوں سے کہا تھا ذرا لباس اپنا ٹھیک پہنا کرو۔ پرنسپل کہتا ہے تم نے یہاں پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا؟ اگر پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، نہیں پڑھانا تو چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ بھئی تم؟ اور باپ خود کہتا ہے کہ بھئی ہم تو اپنے بچوں کو ماڈرن کرنے کے لیے یہاں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس وقت مسلمانوں پر کفر غالب ہونے لگے گا، جب مسلمانوں پر کفر غالب ہوگا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا مسلمان کے اندر سے حیا کو اٹھا دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ پورا عالم کفر عالم اسلام پہ یوں جھپٹے گا جیسے مردار پر جانور جھپٹتے ہیں، جیسے مردار پر چیلیں جھپٹتی ہیں، جیسے مردار کھانے کے لیے مردار کھانے والے جانور جھپٹتے ہیں۔ لیکن اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا پہلے اس سے حیا کو اٹھایا جائے گا، اس قوم سے پہلے بولیے حیا کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے شرم کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے عزت و آبرو کو اٹھایا جائے گا۔ ان کو چند دین بیزار لوگوں کو تیار کر کے، چند دین کے باقی لوگوں کو تیار کر کے، جن کا دین اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، ان کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ کے ان کو روڈوں پہ نکال کے یہ کہا جائے گا جسم بھی ہمارا، مرضی بھی ہماری ہے۔ یہ تیار کرنے والے کون ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا جب مسلمان پہ غالب ہونے کی کوشش کفر کرے گا تو سب سے پہلے ان کے اندر سے حیا کو اٹھائے گا۔ جب حیا اٹھ جائے گی اس کے بعد پھر کفر ان پہ جھپٹ پڑے گا۔ اس وقت پورے عالم اسلام پر کفر جھپٹ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے، پریشان ہو گئے؟ اور ہمارے حالات جو ہیں، جو نہیں واقف وہ بھی اپنی واقفیت حاصل کر لے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان سے پہلے حیا کو اٹھا لیا جائے گا۔ باپ خود اپنی بیٹی کو ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آزادی کا وقت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ کون سا دور ہے پردہ کرنے کا؟ اس دور کے اندر تو جناب آزادی ہے، مرد عورت برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب عورت باہر نکلتی ہے گھر سے، توجہ رکھیے اس طرف، پاک محبوب نے ارشاد فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ باپ ساتھ ہو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، بھائی ساتھ ہو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح آج کل ہمارے بازاروں میں حال ہے، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بلا وجہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتا ہے، سجا دیتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو شیطانی وسوسے غالب آتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا شیطان کرتا ہے۔ یہ چال شیطان کی ہوتی ہے۔ وہ اسباب
جو تمہیں برائی کے اندر ملوث کرتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں، ان اسباب سے بچو۔ وہ جگہ جہاں تمہیں خطرہ ہو کہ میرا یہاں ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اس جگہ سے بچو۔ ہمیں سب سے زیادہ خراب کرنے والا اس نوجوان نسل کو موبائل ہے۔ دو اپنے بیٹے کو موبائل، لیکن توجہ رکھو کہ بیٹا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ دو اپنی بیٹی کو موبائل، لیکن دیکھو تو صحیح وہ استعمال کیا کر رہی ہے۔ بات غلط تو نہیں کر رہا میں؟ ان اسباب سے بچو جو تمہیں برائی کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، صرف ہمارے بچوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی، ہمارے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ وہ اسباب جو ہمیں برائی کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ان اسباب سے بچنے کا حکم ہے۔ انٹرنیٹ کھولیے، دنیا جہان کی ہر چیز آپ کو میسر آ سکتی ہے ایک موبائل کے اندر، نظر آ جائے گی۔ فرمایا ان اسباب سے بچو۔ ہاں، جب تم اسباب سے بچنے کی کوشش کرو گے، باقی مدد کرنے والا اللہ رب ذوالجلال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے دروازے سارے محل کے بند نہیں کر دیے تھے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، دروازہ نہیں دروازے بند کر دیے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو رب ذوالجلال نے تمام کے تمام دروازے کھلوائے۔ لیکن نیت یہ ہو کہ میں نے بچنا ہے، نیت یہ ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، نیت یہ ہو کہ میں رب کا باغی نہیں، میں رب ذوالجلال کا بھی وفادار ہوں، رب ذوالجلال کے رسول کا بھی وفادار ہوں میں۔ یہ جو واقعات قرآن میں آتے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ بس سنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مدد چاہو وہ مدد کرے گا۔ وہ فرماتا ہے میری طرف بڑھو تو صحیح، میں تمہاری طرف بڑھوں گا۔ تم ایک ہاتھ بڑھو، ہم جناب پورا ایک گز تمہاری طرف بڑھیں گے۔ تم چل کے ہماری طرف آؤ، ہماری رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ تم بڑھو تو صحیح ہماری طرف۔ جس طرح ایک شخص آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ سے متاثر ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن یہ جو فعل بدکاری ہے، یہ زنا، یہ مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دی جائے، اٹھ کے نکل جاؤ یہاں سے؟ نہیں، پاک محبوب نے تربیت فرمائی، اور کس انداز میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو، اگر یہی فعل تمہاری بہن کے ساتھ ہو برداشت کر لو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں تو اس کو یوں کر دوں گا۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا اگر یہی فعل تمہاری ماں کے ساتھ ہو پھر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہی فعل تمہاری بیوی کے ساتھ ہو پھر؟ یا رسول اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تم یہ بدکاری کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کے گھر والے ہیں، وہ بھی تو کسی کی عزت ہے، وہ بھی تو کسی کی آبرو ہے۔ کسی کی آبرو پہ انگلی اٹھاؤ گے تو اپنی آبرو کو بچا کے کیسے رکھنا چاہتے ہو؟ ہمیں جو چیز سب سے زیادہ خراب کر رہی ہے وہ بے پردگی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جناب وہ سب سے خطرناک بات یہ کیا ہے جناب، ہماری یہ کالج کے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ جناب جب آپس میں ہم بحث کرتے ہیں تو جو کسی گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتا ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور بھائی تم کسی کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ آگے سے کہے نہیں، کہو بڑے پرانے خیالات تو مالک ہیں۔ اور لڑکیوں کے بھی ایسے ہی معاملات ہیں۔ اس دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث تھی کہ بھئی آخری دور کے اندر زلزلے آئیں گے، آخری دور کے اندر قدرتی آفات آئیں گی، ان کی وجوہات کیا ہوں گی؟ فرمایا بے حیائی، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی۔ وہ صحابی جب اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے نبی نے جب اس انداز میں سکھایا نا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سمجھ گیا، یا رسول اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما، اس کو قریب کر کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پاک محبوب کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما، اے اللہ اس کے جسم کے اعضاء کو، اس کے اندام کو پاک فرما،
صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم جس دن سے پاک محبوب کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکلے ہیں، فرمایا کبھی بھی ہم نے اس شخص کو جس نے کلمہ پڑھا تھا سر اٹھا کے چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ تو جب وقت ایسا آ جائے، دور ایسا آ جائے، تو اس کے لیے اللہ کے پاک محبوب نے کچھ اس کا حل دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جوانوں، اپنی امت کے غلاموں کو، اپنے غلاموں کو آواز دی جا رہی ہے، اور میں تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اور میں کیوں؟ اور میں کہ یہ تمہاری نظروں کو اجنبی عورتوں کی طرف اٹھنے نہیں دے گا، یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ کون کرے گا؟ یہ تمہاری نظروں کو بچائے گا اس بدکاری کی طرف سے اٹھنے والی نظروں کو، اس طرف سے، اس مقام سے، اس جگہ سے تمہاری نظروں کو بچائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس نکاح کے اندر رب ذوالجلال نے برکت ایسی رکھی ہے۔ اور ہمیں مصیبت یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے بیٹا کمائے گا، لائے گا، اس کے بعد مکان بنائے گا، اس کے بعد سوچیں گے کیا ہوتا ہے۔ پاک محبوب کی وہ تربیت کہاں گئی کہ بچی جوان ہو نکاح کرا دو، بچہ جوان ہو نکاح کروا دو۔ میں بادی سن کے اندر مولانا عبدالظاہر صاحب اللہ تعالیٰ اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمایا، اگر فوت ہو گئے تو بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے اس میں، وہ فرمانے لگے شاہ جی میں اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، مجھے کہتے تھے اولاد کے حقوق میں رب ذوالجلال مجھے نہیں پکڑے گا۔ میں نے کہا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی مجھے آثار نظر آئے کہ بس اب میرے بیٹے جو ہے جوانی کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے خود اپنے بچوں پہ نظر رکھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بچے بالغ ہو گئے، اپنے بھائی کے پاس گیا، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہفتہ صرف اٹھاؤں گا، ایک ہفتہ برداشت کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے رب ذوالجلال کے حضور حاضری دینی ہے، رب کو جواب دینا ہے۔ اپنی اولاد جب معلوم ہوا کہ بچے بالغ ہو چکے، ایک ہفتے کے اندر اندر بیٹے کی شادی کر دیا۔ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میری بیٹیوں پہ نظر رکھنا، جس دن میری بیٹیاں بالغ ہوئی 3 دن کے اندر اندر میں نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی کر دی ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے جو دیا، ہمارے پاس یہ ہے جناب کمائے گا لائے گا، اور چلے گا گھر کیسے چلے گا، نظام کیسے چلے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں تمہیں کیا، تمہارے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے کہ تم جناب نکاح کرو گے تو تم پہ بوجھ پڑے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے نکاح تم کرو گے تمہارے رزق میں برکت وہ رب ذوالجلال ڈالے گا۔ فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے غنی کرنے کا وعدہ فرمایا تو وہ رب ذوالجلال تمہیں غنی فرمائے گا۔ تم اس ڈر سے کہ گھر کا نظام کیسے چلے گا، ایک بندہ آ جائے گا، فرمایا ہو سکتا ہے اس بندے کی وجہ سے ہی تو اللہ رب العزت تمہارے رزق میں بھی برکت ڈالے، تمہارے گھر میں بھی برکت ڈالے، تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے۔ تم جس وجہ سے تم اس کی طرف نہیں جا رہے، یہ تو رب الجلال کی ساتھ مخالفت ہے۔ رب فرماتا رزق میں نے دینا ہے، اور تم کہتے ہو کہ اگر عورت آ گئی تو اس کو رزق کون دے گا؟ اگر بچے پیدا ہو گئے تو رزق کون دے گا؟ وہ تو کام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو شیطان چیختا ہے اوہ افسوس تباہ ہو جاؤ، ہائے افسوس اے ابن آدم تم نے اپنے ایمان کا 2/3 حصہ مجھ سے بچا لیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پاک محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، تائی دے اس ٹائم تو دعا قبول ہوتی ہے۔ شیطان چیخ رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے، اے ابن آدم تم نے اپنے ایمان کا 2/3 حصہ مجھ سے بچا لیا ہے، تم بچ گئے میرے وار سے۔ ہمیں رواج کھا گئے، ہمیں لالچ کھا گیا، ہمیں معاشرے کے اندر اپنا رکھ رکھاؤ کھا گیا، چاہے اس کے اندر بچوں کی جوانی کیوں نہ گل جائے۔ کتنا نقصان ہو رہا ہے جناب، انٹرنیٹ کھولیں جو حال بنا ہوا ہے،
ज्यादा तर वजूहात क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये शहवत को दबाता है, ये इंसान की नजरों को भटकने नहीं देता, ये इंसान को गुमराह होने नहीं देता, ये इंसान को रब का बागी होने नहीं देता। तो जरूरी ये बात है कि अपने ज़हन से ये बात निकालिए कि ये हम अपने बच्चों का निकाह करवाएंगे तो जनाब घर का निजाम कैसे चलेगा? एक बंदा आ जाएगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तुमने खर्चा देना है, रिस्क किसने देना है? रिस्क की जिम्मेदारी किसकी है? जब अल्लाह की जिम्मेदारी है, तुम्हें क्या फिक्र है इसकी जिम्मेदारी लेने की? मालिक वो, राज़िक वो, फिक्र तुम्हें हो रही है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जो बदकारी है, इससे बचाने का जरिया जो पाक महबूब ने दिया है वो निकाह है। बाकी जराए भी हैं, उन मकामात से बचो, वो जगह जहां पर तुम्हें खतरा हो कि तुम्हारा ईमान जाया हो सकता है, उन जगह से बचो। जिस मजलिस के अंदर ऐसी गुफ्तगू हो कि वो तुम्हारे जनाब वो ईमान को खराब कर सकती है, उस मजलिस से बचो। मौत का तो पता कोई नहीं है, जिस वक्त तुम गुनाह में मुब्तला हो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जब तुम्हारे ईमान को उठा लिया गया हो उस वक्त मौत क्या करोगे? तो अल्लाह रब्बुल जलाल का हुक्म है। भाई देखिए अल्लाह का कुरान क्यों कहता है कि जब एक लड़की से बदकारी हो जाए, लड़के से बदकारी हो जाए तो उनको 100 कोड़े मारो। यार बंदा किसी को कत्ल करता है, गोली मारी बंदा गया, ऐसा है कि नहीं? तो फिर ये बदकार को 100 कोड़े और जनाब उसको रजम करना, यानी कि पत्थरों से उसको कत्ल करना, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती उसको पत्थर मारे जाते हैं। तो इतनी सख्त सजा क्यों रखी? इसका मतलब ये है कि ये गुनाह बहुत बड़ा है। जितना गुनाह बड़ा होता है उतनी उसकी सजा सख्त होती है, जितना गुनाह सख्त उतनी ही उसकी सजा सख्त होती है। तो ये इतनी सख्त सजाओं से पता चलता है कि गुनाह भी बहुत बड़ा है। देखिए अगर एक बंदा रिवाज की वजह से अपनी बच्ची को अपने घर में बिठा के रखता है तो भाई मैंने फलां काम भी करना है, अभी इतने पैसे नहीं जुड़े, मैंने फलां भी करना है, अभी पैसे नहीं जुड़े, मैंने फलां भी करना है, अभी पैसे नहीं जुड़े, मैं अपनी बच्ची की शादी ऐसे करूंगा कि दुनिया देखेगी। भाई अल्लाह ने अगर वक्त पे तौफीक दिया तो करो। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से तुम्हारी बेटी खूबसूरत नहीं है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से तो तुम्हारी बेटी शान वाली नहीं है, तुम्हारी बेटी का मकाम सैयदा पाक से ज्यादा नहीं है। जब अल्लाह के पाक महबूब ने हजरत अली से अपनी बेटी का निकाह करवाया था तो उस वक्त हजरत अली कितना कमाते थे? सिर्फ 3 खजूरें। हमें रिवाज खा के जहेज भी देना है, हमें रिवाज खा के भाई कार भी बनाना है, भाई बनता रहेगा, अल्लाह तौफीक देगा। पहले उसको तो बचाओ, उसका ईमान बचाओ। वो गुनाह करेंगे तुम्हारे रिवाजों की वजह से। अगर एक नौजवान गुनाह करता है तो उसकी सजा किसको मिलेगी? रिवाज बनाने वालों को और उस वक्त रिवाज पर अमल करने वालों को। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना।